अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ मुसफ़ नावल विच इज़ रिटन बाय निम्रा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड में छोड़ा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फरिश्ते चली गई और मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेटी रही। उसे यकीन नहीं था कि फरिश्ते ने उससे सच बोला है। उसे लग रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब है और अभी वो आँख खोलेगी तो वो ख्वाब टूट जाएगा। फिर उसने आँख ही ना खोली। उसे डर था कि अगर ख्वाब ना टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक्त गुजरा, वो लम्हों का हिसाब ना रख पाई और अब कौन से हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। उसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पे पड़ी चादर सरक गई थी। मंजर वाज़ह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। उसकी निगाह वहीं ठहर सी गई। वक्त थम गया, लम्हे साकिन हो गए। वो उसे वैसा ही लगा था, उतना ही वजीह और शानदार। मगर उसके जज्बात से आरी चेहरा, उस पे छाई संजीदगी नहीं, वो शायद वैसा नहीं था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पायंती के साथ रुक गया। हुमायूं, वो तड़प कर रह गई। बेइख्तियार आंसू आंखों से गिरने लगे। कैसी हो? वो पायंती के करीब खड़ा रहा, उससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज़ में भी अजीब सर्द महरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी। ये सब क्या है? ये कहते हैं कि इतने साल गुजर गए। मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं डॉक्टर्स कब डिस्चार्ज करेंगे। वो कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। उसके लहजे में कोई नाराज़ी का अंसर नहीं था, बल्कि बहुत हमवार लहजा था। लेकिन शायद उनके दरमियान कुछ भी बाकी न रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगी ना हुमायूं? जैसे कि वो तसल्ली के दो बोल सुनना चाह रही थी। हूँ। वो जेबों में हाथ डाले तनकीदी निगाहों से अतराफ का जायजा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? हुमायूं और तैमूर, वो इसके साथ जो क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुतवज्जे हुआ। लम्हे भर को निगाह उस पे झुकाई। उसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह न थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतज़िर सा उसे देखता रहा, फिर वापस जाने को मुड़ा। उसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सरापा उभरा। वो हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़े तेजी से आ रही थी। हुमायूं उसके एक तरफ से निकलकर बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलटकर उसे जाते देखा। हुमायूं अभी तो आया था, चला भी क्या? क्या क्या, क्या कह रहा था? अचंभे से कहते हुए उसकी गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। महमल के चेहरे पे कुछ था। वो लम्हे भर को चुप सी हो गई। फिक्र मत करो, वो हर किसी से ऐसे ही बिहेव करता है। वो माहौल को खुशगवार बनाने के लिए कहती आगे बढ़ गई और फ्रूट बास्केट साइड टेबल पे रखी। मगर मैं किसी तो नहीं थे फरिश्ते। वो अभी तक नम आंखों से खुले दरवाजे को देख रही थी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? उसकी आंखें फिर से डबडबाईं। महमल देखो, इस तब्दीली ने वक्त लिया है, तो इसको ठीक होने में भी तो वक्त लगेगा। तुम उसको कुछ वक्त दो। वो उसके रेशमी पूरे बाल नरमी से हाथ में पकड़े ब्रश कर रही थी। वक्त वक्त वक्त, वो एक ही तकरार हर जगह दोहराई जा रही थी। इस वक्त ने क्या सब कुछ बदल दिया था? उसे उसका अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। वो अपने निचले धड़ को हरकत नहीं दे सकती थी। वो अपने पाँव नहीं हिला सकती थी। वो उठकर बैठ नहीं सकती थी। खुद खा नहीं सकती थी। अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल भी नहीं रही थी। ये सब क्या हो गया था? उस दिन उस दिन जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थीं। ये सब इसीलिए हुआ है ना फरिश्ते, कि मैं दुआएं पढ़े बगैर घर से निकली थी, है ना? वो नरमी से उसके बाल सुलझा रही थी जब वो भीगी आंखों और रोंदे गले से कहने लगी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली। कुछ कहा नहीं। न था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में, तो इसने उसे पूरा किया।
بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی۔ وہ یکلخت چونک گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے پورا کی۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز کے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ آیت تھی، سورہ یوسف 13واں سپارہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے پوری کی۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکارا ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی، تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، نہ سمجھ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اترا تھا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ تو بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی چلی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا، وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ اس کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اوہ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں ایستادہ تھا۔ جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں جیسی تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی جیسی، سنہری چمکتی کانچ جیسی، اور ماتھے کے بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے انداز میں بولا، منہ پھٹ، اکھڑ اور بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور ہو کر اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔
فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ تھوڑا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی بھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے سیاہ سکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں بھگا دیا تم نے؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستے لگاتے ہوئی بولی، مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دیتے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید ایک ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بعد تیمور کو ساتھ لیے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا، پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی، چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں؟ وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی اور نہیں تو اس کے سامنے بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورۃ الکہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ اس کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے سٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا، لگائے نہ بند کیوں کرتی؟ اوہ، تم جاگ گئی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی ہی میرے آنسو گرنے لگے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپ سیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو اور ٹھیک ہے۔ اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟
ہاں وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام منظر یاد آنے لگے جو اس کی زندگی کا کبھی حصہ تھے۔ سفید مرمر، سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے کافی فاصلے پہ تھی۔ وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا کہ وہ ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھیں، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ زبردستی مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام سے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بکیں رکھ کر چلی گئیں۔ وہ یہ بک دے کر چلی گئیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کر کے وہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی، سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میری نے اسے متوجہ پا کر استحیا سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔ You love your book, holy book too much, right? آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ Of course, sister. وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میری نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے چلی گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ تو بس اپنے قرآن میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات کے مزین اوراق سامنے آ گئے۔ اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا۔ ہاتھ ذرا سے کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی۔ اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا، وہ اس کو مخاطب کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے تھا؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھولا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک نہ جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھول نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔
مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات کو نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں تمہاری چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ اللہ کے اس کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے ساتھ حاشیے میں لکھ کے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس پہ جمے بغیر کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا اور مروہ کا اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی، آنسوؤں کو قرار مل گیا، اندر سے باہر سکون اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی تھی۔ سارے ماتم دم توڑ گئے اور اسے صبر آ گیا۔ اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون اور پرلطف من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کا مکہ اب شروع ہو چکا تھا، طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب ہے اس کے ساتھ ہے تو اسے کسی بھی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس کے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں۔ وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکراتی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم۔ کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامتے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھیں، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری۔ محمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح، عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح۔ صرف بیان نہیں، ان کے
پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت۔ وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور جانتی ہے وہ اپنے میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلکے جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو لکھی، پھر جیسے بات یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی کہ یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل! سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی، سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ کر لیں گی شادی؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل تو دیکھنا ہی ہوگی نا۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال اسے اطمینان بخش گیا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر۔ اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے پورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا۔ ہوں؟ وہ چونکی۔ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھنے آتے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جھانک کر۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرتے ساتھ اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے، آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی آئے نہیں، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام، اتا پتہ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا۔ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے برے بالوں میں برش کرتی رہ گئی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو آہستہ آہستہ اوپر سے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ پائی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو۔ فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لمحے بھر کو پہچان نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے گرد گہرے جامنی حلقے، یسمردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس تر و تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار اور لاغر محمل پہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دیں، مجھے یہ بال نہیں بنوانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔
کیوں کھولتی؟ یہ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھیں مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا، ہر شے نہیں تھی جیسے ہمایوں تھا، اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھی گئی۔ 7 سال پہلے وہ گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا گھر تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید اسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہیں تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ تو بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس اب دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہی کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی، اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا۔ مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے وہ پوچھ بیٹھی، اس کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ محمل ششدر سی رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کبھی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم مجھ سے کہو وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ چھوڑے۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلے کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہے ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو مجھے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تمہیں بھی تو پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ وہ اگر مجھے پسند نہیں کرتا، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن یسمردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی تھی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی، کبھی وہ کیاری میں گوٹی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے میں فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا وہ پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان کو چھوڑ ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود نہ کسی پہ حکم وہ چلاتی، نہ گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل جہاں ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمروں کے اندر تو وہ جاتی بھی نہیں تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا۔
فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور بدتمیزی سے پیش آتا کہ علامہ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی وہ چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا تو اس نے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا اگر اس نے ایسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں ہوگا کہ کہیں کوئی اسے مفت خورا نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا اور کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا، وہ انتظار میں لاؤنج میں وہیل چیئر پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور اس کی پشت کو نم آنکھوں سے وہ دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا، وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا، اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر پیٹیز کے ڈبوں سے فریزر اور فرنچ فرائز کے لیے آلوؤں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا، اسکول سے لائے چپس کے پیکٹ اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا، اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پر ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس گھر کے وہ تین مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور وہ اب چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ صبح کی کلاسز لینا اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا، مختصراً بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر قضاء کا خیال، وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کے تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا، تیمور جانے کہاں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتی ہی دیکھتی دن میں رات کا سماں بندھ گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے نہیں تھی، اسے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا، کیا کرے، کسے بلائے۔ وہ تیزی سے وہیل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے سامنے ایک چٹ تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے، وہ غالباً تیمور کے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھا، تب ہی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ دیر تک اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کرتے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف، سرد، مہری سی ابری آواز۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری۔ وہ باہر سٹارم آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند کیا، آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو، وہ جھلایا تھا۔
فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے! اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی تھی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے۔ وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب ادھے کھولے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ اس وہیل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز میں بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں آنکھیں لبریز ہو گئیں آنسوؤں سے۔ اس کی ہچکی بند گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اس سے اکتا چکا ہو۔ ہاں وہ مرد تھا، وجیح، شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی۔ اسے اب محمل کے وجود سے اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ نادم تھا۔ دفعتاً آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ تیمور سامنے صوفے پہ اس کے سامنے کھڑا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جس میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی، ادھر آؤ میرے پاس بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑخ کر بولا اور اسے دیکھتی ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ چکدم تھے جو اوپر سے 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ یو لیفٹ می وین آئی نیڈ یو، آپ نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے ضرورت تھی آپ کی، وہ زور سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے اب زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنے بدظن کیوں ہو مجھ سے؟ تم ایسے ناراض نہیں ہو سکتے، شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے، وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی۔ اس کی رپل بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب لکھا تھا؟ وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی، پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے وقت تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعویذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیات سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظلم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور دم بخود سی ایک ایک حرف کو پڑھتی چلی گئی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ او اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ میں کبھی بھی آپ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اسے اب صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے 2 سہاروں کو بالآخر تھام لیا تھا۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اینڈ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ یس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔